कर्नल गोपाल कृष्णा ने नॉर्मल होते हुए कहा, मुझे यकीन है सर वो बड़ा अजियत पसंद है, हमें परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें करता रहता है। यकीनन वही जुर्रत और बेबाकी से बात कर सकता है, मेजर राय ने कहा। अभी कर्नल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब उसे अपने इंटरकॉम पर अहम वायरलेस मैसेज की इत्तला मिली। दूसरे ही लम्हे वो वायरलेस हेडफोन कानों से लगाए खड़ा था। दूसरी तरफ लाइन पर उस एरिया का बीएसएफ कंपनी कमांडर उससे बात कर रहा था। उसने दोनों लाशों की इत्तला देकर बताया कि नसीब अली की लाश उन्होंने रास्ते में नाले में फेंक दी है और कैप्टन नागरा की लाश साथ लेकर आए हैं। कर्नल ने उसका शुक्रिया अदा किया। लाश राह के ऑफिस तक पहुंचाने और राजदारी की तलकीन के साथ उसने सिलसिला मुनक़िता कर दिया और दूसरे फ़ोन पर अब वो अपने हेलीकॉप्टर सर्विस से रब्ता कर रहा था। एक लाश फौरी तौर पर जम्मू पहुंचानी है, हरी आप उसने अहकामात जारी किए और मेजर राय से मुखातिब हुआ। यहाँ थोड़ा सा स्टाफ छोड़ दो, हमें अभी इसी वक्त अपना ऑफिस तब्दील करना है। उनकी तरफ से जैसे ही नामों की लिस्ट मिले सारा सेटअप ख़त्म कर दो। अगर एजेंसी के ऑफिस भी गैर महफूज हैं तो फिर यहाँ महफूज क्या रह गया है। यस सर। मेजर राय ने एड़ियाँ बजाकर उसे ताज़ीम दी और कमरे से बाहर आ गया। वो अपने कमांडिंग ऑफिसर के मूड से आगाह था और जानता था कि इस वक्त कर्नल गोपाल कृष्णा को तन्हाई दरकार है, क्योंकि वो कोई भी अहम फैसला तन्हाई में किया करता था। मेजर राय ने अगले 2 घंटों बाद उसे इन 10 मुजाहिदीन के नामों की लिस्ट थमा दी जिनको रहा करने की मुजाहिदीन ने डिमांड की थी। एक जहरीली मुस्कुराहट कर्नल गोपाल कृष्णा के होंठों पर लहराई और दम तोड़ गई। ठीक है, इन्हें रहा कर दो। आज रात इन सबको रहा करके बांडीपुरा के इस मोहल्ले के नज़दीक छोड़ा और जहाँ इस ट्रेजेडी का आगाज़ हुआ था। कर्नल गोपाल कृष्णा ने मेजर राय की तरफ देखकर कहा, सर। मेजर राय ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब कर्नल कृष्णा ने उसकी बात काटकर उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा, वो जो कुछ भी करें करने दो, जंग में हमेशा एक ही फ्रीक नहीं जीता करता। मैं एक लम्हे के लिए भी उनके हाथों ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं हूँ। मर जाने दो सूबेदार मरली प्रसाद को, दिखाने दो इसकी फिल्में और होने दो प्रेस को खबर, मैं देख लूँगा। इन्हें आज रात तक ये मैसेज पहुँच जाए कि अभी 10 लाशें आई हैं। अगर कोई फिल्म या पैगाम प्रेस तक पहुंचा तो याद रखना हमारे पास 10,000 से ज़्यादा कश्मीरी हुकूमत थाने में मौजूद हैं, और हाँ, कोशिश करो सूबेदार को वो खुद ही मार डालें। अगर ऐसा नहीं तो तुम उसे मार डालना, फिनिश इट। उसने अपनी बात मुकम्मल की और गर्दन को झटका देकर बाहर निकल गया। मेजर राय एक मरतबा लरस कर ही रह गया। कमांडर मुख्तार और उसके साथियों को यकीन था कि राक एरिया कमांडर कर्नल गोपाल कृष्णा अपनी एजेंसी की साख बचाने के लिए इस डील पर हाँ कर देगा, क्योंकि वो अपने पेशतर एरिया कमांडर से कुछ मुख्तलिफ मिजाज का हामिल था। उसके नज़दीक अपनी एजेंसी की प्रेस्टीज बरकरार रखना बहुत ज़रूरी समझा जाता था। उसने बड़ा पुरुमीद होकर फ़ोन पर रब्ता किया था। कॉल मिलने पर दूसरी तरफ उसे यही बताया गया था कि उससे कर्नल गोपाल कृष्णा बात कर रहा है, लेकिन लाइन पर मेजर राय मौजूद था। आप लोगों ने क्या फ़ैसला किया है? उसने छटते ही दरियाफ्त किया। हमें तुम्हारी पेशकश कबूल है। आज रात तक तुम्हारे साथियों को इकट्ठा कर लेंगे और कल शाम के बाद तुम जहाँ कहो उन्हें वहाँ छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोग उसके बाद हवालदार मरली प्रसाद को रहा कर दोगे? दूसरी तरफ से मेजर राय ने बड़े पुरस्कून लहजे में दरियाफ्त किया। मेरा ख्याल है माजी की तारीख का अगर आपको इल्म है तो ऐसा सवाल आप कभी ना करते। हम तो मुआहदे की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करते, रिकॉर्ड इस बात का गवाह है। कमांडर मुख्तार ने कहा, अपने साथियों की रहाई किए कितने देर बाद तुम मुरली प्रसाद को रहा कर दोगे? मेजर राय ने अगला सवाल दरियाफ्त किया। 15 मिनट बाद जवाब मिला। कहाँ? मेजर राय ने पूछा। जहाँ आप पसंद करेंगे, कमांडर मुख्तार ने जवाब दिया। वो इस मरहले पर भी कामयाब नफसियाती जंग लड़ रहा था और राह को बावर कराना चाहता था कि उनकी हुकूमत सिर्फ छावनियों और सरकारी दफातर तक ही महदूद है और इस सारे शहर में वो आसानी से नकलो हरकत कर सकते हैं। ठीक है, तुम लोग उसे वहीं छोड़ देना जहां से गिरफ्तार किया था। हम तुम्हारे तमाम साथियों को बांडीपुरा शहर के बाहर कल रात तक रहा कर देंगे। ठीक है, ये कहकर कमांडर मुख्तार ने फ़ोन रख दिया। अब वो बज़ाहिर मुतमईन अपने ठिकाने की तरफ जा रहा था जहां जहांगीर और दूसरे साथी उसके मुंतज़िर थे। हवालदार मुरली प्रसाद को उन्होंने अभी तक अलमर के खुफिया ठिकाने पर कमांडर खालिद की निगरानी में रखा हुआ था। मुख्तार ने जब उन्हें हर्फ बहर्फ राह के साथ होने वाली गुफ्तगू सुनाई तो वहाँ तमाम मुजाहिदीन के मुंह से बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह निकला, लेकिन जहांगीर खामोश रहा। क्या बात है जहांगीर भाई, क्या आप इस फैसले से मुतमईन नहीं? कमांडर खालिद ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। नहीं, जहांगीर के मुंह से बेसाख्ता ही निकल गया। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुजाहिदीन हैरानी और परेशानी के मिले जुले जज्बात लिए उसकी तरफ मतवज्जे थे। क्या मतलब है आपका? इस मरतबा कमांडर मुख्तार ने पूछा था। मुख्तार भाई, बुरा मत मानना, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। जहांगीर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। लेकिन उसकी कोई माकूल वजह तो होगी। इस मरतबा कमांडर खालिद ने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा था, हाँ है। क्या आप लोग भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुतल्लिक किसी खुशफहमी का शिकार हैं? मेरा दिल नहीं मानता कि उन्होंने हमारे 10 साथियों को महज 2 टेलीफोन कॉलों के बाद रिहा करने पर आमादगी जाहिर कर दी और उनके खिलाफ यके बाद दीगरे 3-4 कामयाब कार्रवाइयाँ भी की हैं। जहांगीर ने अपना उंदिया जाहिर किया। अभी तक वो अपनी ज़ुबान पर वो इम्कानात लाने से हिचकिचा रहा था जो मुस्तकबिल में मुमकिन हो सकते थे। कमांडर खालिद और मुख्तार दोनों ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, फिर दोनों ही गहरी सोच में डूब गए। वाकई जहांगीर ने सच कहा था। आपके ख्याल में उनका रद्द अमल क्या हो सकता है? कमांडर मुख्तार ने हिम्मत करके पूछ ही लिया।
حالانکہ جہانگیر نے اس سوال کا جو بھی جواب اسے دینا تھا اس کا کمانڈر مختار کو بخوبی اندازہ تھا، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ انتقاماً ہمیں بہت سی لاشوں کا تحفہ دیں گے، کم از کم 10 مجاہدین کے متعلق جن کی لسٹ ہم نے انہیں دی ہے۔ میں کسی غلط فہمی یا ہوش فہمی کا شکار نہیں ہوں، جہانگیر نے کہا۔ کمانڈر مختار اور خالد نے گردن جھکا لی۔ شاید ان دونوں کو اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اتنے اہم فیصلے کرتے ہوئے جہانگیر کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا۔ جہانگیر کو یہ بات کہہ کر عجیب سے پچھتاوے کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن اس کا ضمیر مطمئن تھا کہ اس نے سچ بات کہہ دی ہے۔ اب بھی ممکن تھا کہ مجاہدین اگلے 24 گھنٹوں میں کوئی بھی ایسا منصوبہ بنا لیتے جس سے وہ راہ کی سازش کو بیلنس کر سکیں۔ پھر اس کے ذہن نے خود ہی اس طرف رہنمائی بھی کر دی۔ فی الوقت میرے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہے، جہانگیر نے کہا، اور سب ہمہ تن گوش ہو گئے۔ کمانڈر خالد اور مختار نے امید بھری نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس علاقے میں موجود مجاہدین کے تمام گروپس بانڈی پورہ کی طرف آنے والے راستوں پر دور تک ناکہ بندی کر لیں۔ میرا خیال ہے وہ لوگ اگر انہوں نے خدا نخواستہ گرفتار مجاہدین کی شہادت کا منصوبہ بنا لیا ہے تو انہیں یہاں لا کر فرار یا مقابلہ کا ڈرامہ رچائیں گے۔ اس طرح ممکن ہے ہم ان کی کچھ مدد کر سکیں۔ جہانگیر نے اپنی بات مکمل کی۔ وہاں موجود تمام مجاہدین پر سناٹا طاری تھا۔ ٹھیک ہے، کمانڈر خالد مختار نے کہا۔ کمانڈر خالد نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے فوراً ہی وہاں زمین پر نقشہ پھیلا لیا تھا اور مشاورت کرنے لگے تھے۔ قریباً آدھے گھنٹے کی ارکریزی کے بعد بالآخر انہوں نے ایک الگ نقشہ بنا کر ایسی خفیہ کمین گاہوں کی نشاندہی کر لی تھی جن پر چھپ کر وہ بھارتی فوج پر گھات لگا سکتے تھے۔ یہ بڑا اہم مشن تھا جس کی کامیابی پر ہی مجاہدین اپنے ساتھیوں کو راکش کنجے سے نکال سکتے تھے اور اپنی نفسیاتی برتری برقرار رکھ سکتے تھے۔ بصورت دیگر اس علاقے میں اگر ایک مرتبہ بھارتیوں کو قدم جمانے کا موقع مل جاتا تو وہ ان کے لیے بے پناہ مسائل پیدا کر دیتے۔ میرے خیال سے اب ہمیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کمانڈر مختار نے کہا۔ دوسرے ہی لمحے مجاہدین کے مختلف گروپ کمانڈر اپنے ساتھیوں کو الگ الگ سے ہدایات جاری کر رہے تھے۔ اگلے روز سر شام ہی انہوں نے خود بانڈی پورہ کی طرف آنے والے راستوں پر اس طرح کیموفلاج کر لیا تھا کہ بھارتیوں کے لیے انہیں تلاش کرنا ممکن نہ رہا۔ ان کی مورچہ بندی اس مفروضے پر قائم کی گئی تھی کہ بھارتی فوج ڈیمانڈ کردہ مجاہدین کو اس علاقے میں ہی لا کر شہید کرے گی، اور وہ اس طرف آنے والے کسی بھی بھارتی کنوائے پر گھات لگا کر حملہ کریں تو ان کے قبضے میں موجود مجاہدین کو ان کے قبضہ سے فرار کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مجاہدین جانتے تھے کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کو بہر صورت نہیں بچا سکیں گے، لیکن وہ اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ساتھیوں کو بے بسی سے مرتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ عین ان لمحات میں جب مجاہدین اپنی منصوبہ بندیوں میں مصروف تھے، جہانگیر اور کمانڈر مختار ایک نئے منصوبے پر عمل کرنے جا رہے تھے۔ جہانگیر نے اپنا عندیہ تو ظاہر کر دیا تھا، لیکن ان دونوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر ان کے خدشات درست ہی ثابت ہوئے تو اس کا ازالہ کیسے ممکن ہوگا۔ اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح مختار کے دماغ پر لپکا اور اس نے اسے تائید غیبی ہی سمجھا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ اس منصوبے پر کامیابی سے عمل کر گزرتے تو راہ کے ساتھ اپنی گیم کو بیلنس کر سکتے تھے۔ کمانڈر مختار کو اگلے ہی روز اپنے ذرائع سے خبر ملی تھی کہ سوپور کے ریسٹ ہاؤس میں آج رات ڈی آئی جی پولیس رادھے شیام نے، جو اس علاقے کا دورہ کر رہا تھا، قیام کرنا ہے۔ کیونکہ حکومت مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کروانے کے لیے تیاریاں شروع کی ہوئی تھیں اور ان کا خیال تھا کہ اگر مقامی سسٹم کو وہ منظم کر لیں تو کچھ عجب نہیں کہ اس کی مدد سے وہ کسی حد تک ہی صحیح انتخابات کا ٹرن آؤٹ لے سکیں گے۔ اس طرح اسے عالمی پریس کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا موقع تو مل ہی جائے گا۔ ڈی آئی جی رادھے شیام کا تعلق تو سری نگر سے تھا، لیکن مقبوضہ جے اینڈ کے پولیس میں اسے بڑا اعلیٰ دماغ سمجھا جاتا تھا اور یہ باور کیا جاتا تھا کہ وہ سوپور، بانڈی پورہ، اسلام آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں موجود بھارتی نواز کشمیریوں کو احساس سے تحفظ دلا کر انتخابات کی تیاریوں میں حصہ لینے پر آمادہ کر سکے گا۔ رادھے شیام مقامی کانگریس اور بھارتی نواز لیڈرشپ کے ساتھ علاقوں کے خفیہ دورے پر نکلا ہوا تھا، اور جس کے بعد اس نے سرکاری طور پر دلی سرکار کو رپورٹ مرتب کر کے ترتیب دینی تھی، اور اس رپورٹ کے بعد ہی بھارتی حکومت کوئی اگلا قدم اٹھاتی۔ رادھے شیام کے اس دورے کو بہت خفیہ رکھا گیا تھا اور صرف چوٹی کے چند بھارت نواز سیاسی ورکرز کو ہی اس کی نقل و حرکت سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک ورکر نے، جو دراصل مجاہدین کا سورس تھا، کمانڈر مختار کو بتایا تھا کہ آج رات رادھے شیام نے مقامی ریسٹ ہاؤس میں قیام کرنا ہے۔ اگر ہم آج رات ڈی آئی جی رادھے شیام کو اغوا کر لیں تو شاید خطرہ ٹل جائے اور ہم پھر سودے بازی کی بہتر پوزیشن میں آ جائیں۔ کمانڈر مختار کی بات سن کر جہانگیر نے فوراً ہی جیسے اس کے دل کی بات کہہ دی، ٹھیک ہے، لیکن اس مہم پر تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے کیونکہ یہاں کامیابی کے امکانات 20% سے بھی کم ہیں، کمانڈر مختار نے کہا۔ کمال ہے، تجویز بھی میں نے پیش کی اور میں ہی نہ جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جہانگیر نے کہا۔ تھوڑے رد و قد کے بعد بالآخر کمانڈر مختار نے بادل نخواستہ اسے ساتھ لے جانے پر تیار ہو ہی گیا۔ اس مشن کی اہم نوعیت کے پیش نظر انہوں نے اسے اپنے ساتھیوں سے بھی فی الحال خفیہ رکھا تھا۔ کمانڈر مختار اور جہانگیر کے علاوہ صرف ایک مجاہد ان کی معاونت کے لیے ساتھ تھا۔ انہوں نے اپنے فرن میں ہینڈ گرنیڈ اور پستول چھپا رکھے تھے۔ صرف جہانگیر کے پاس اوزی گن موجود تھی۔ تینوں شام ڈھلے گھر سے باہر آ گئے اور پیدل ہی اپنی منزل کی جانب گامزن ہوئے۔ انہوں نے سواری کے لیے پہلے ایک مقامی بس کا سہارا لیا، لیکن اپنے ٹارگٹ سے 2-3 فرلانگ دور ہی اتر گئے۔ ساحلی ریسٹ ہاؤس یہاں کا مشہور ریسٹ ہاؤس تھا جسے محکمہ جنگلات کے اعلیٰ آفیسر استعمال کیا کرتے تھے۔
اور اب وہ سیکیورٹی فورسز کے زیر استعمال تھا۔ اسی ریسٹ ہاؤس میں ڈی آئی جی رادے شیام مقیم تھا۔ کمانڈر مختار اور اس کا ساتھی عمران اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا، البتہ جہانگیر کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی۔ اسے کمانڈر مختار نے نقشے کی مدد سے سب کچھ سمجھا دیا تھا اور ٹارگٹ سے کچھ فاصلے پر بھی انہوں نے ایک جگہ روک کر اسے ہاتھ کے اشارے سے مختلف راستوں کی نشاندہی کر دی تھی۔ تینوں اب بہت محتاط ہو کر اور ریسٹ ہاؤس کی طرف جانے والی سڑک سے ہٹ کر درختوں کی اوٹ میں چھپتے چھپاتے اسی طرف جا رہے تھے۔ یہ علاقہ خاصا سرسبز اور گھنے گھنے درختوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان تینوں کی توقعات کے برعکس رات ضرورت سے کچھ زیادہ ہی چوکس تھی۔ ان کے بس سے اترنے کے فوراً ہی بعد سڑک کے کنارے ایک سائیکل پر گزرتے سوار نے جب ان تینوں کو یہاں اترتے دیکھا تو اس کی چھٹی حص نے اسے خبردار کر دیا تھا۔ یہ راکا مقامی ایجنٹ تھا جو یہاں بیس بدل کر رہتا تھا۔ ریسٹ ہاؤس اس کے مین 4 کلومیٹر ایریا میں چاروں طرف کرنل گوپال کرشنا نے جاسوسی کا جال بچھا رکھا تھا۔ وہ اس مرحلے پر معمولی سا دھچکا بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے علم تھا کہ اس طرح مجاہدین نے بھی ان علاقوں میں اپنے مخبروں کا جال پھیلا رکھا ہے، خصوصاً مقبوضہ کشمیر کی بھارتی نواز سیاسی جماعتوں میں ان کے ہمدرد خاصی تعداد میں موجود تھے جو انہیں پل پل کی خبر سے آگاہ رکھتے تھے۔ اسے یہ تو علم نہیں تھا کہ مجاہدین کو اس کے گناونے منصوبے کا ادراک ہو گیا ہے، تو اس نے حفظ متقدم کے لیے ڈی آئی جی رادے شیام کی خصوصی نگرانی کروائی تھی، کیونکہ کرنل گوپال کرشنا کو یقین ہو چلا تھا کہ یہاں موجود سیکیورٹی فورسز کے سارے نظام کو مجاہدین نے لپیٹ کر رکھ دیا ہے اور وہ جب بھی چاہیں سارے سیکیورٹی سسٹم اس کے لیے چیلنج بن سکتے تھے۔ رادے شیام کی آمد پر اس نے مجاہدین کے جوابی مخبر نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ریسٹ ہاؤس کے گرد 3-4 کلومیٹر میں اپنے جن ایجنٹوں کا جال پھیلایا تھا، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، کیونکہ گوپال کرشنا اس مرحلے پر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ایک ذہین انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے ناطے اس نے اس طلح حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا کہ جو شخص چند ٹکوں کے عوض اسے اپنے ہم مذہبوں کے خلاف کام کرنے پر آمادہ ہوا، اسے مزید چند ٹکوں کے عوض دشمن کے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ اپنے ہیڈ کوارٹر میں سڑک پر متشبہ نقل و حرکت اور 3 متشبہ جوانوں کی خبر نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جما دی تھی۔ اس نے مقامی آفیسر انچارج کو مزید چوکس رہنے کا حکم دے کر میجر رائے کو طلب کر لیا تھا، جس نے یہ پیغام خود موصول کر کے اس تک پہنچایا تھا: چلو اچھا ہو گیا، جس 10 کو ہم آزاد کرنے جا رہے تھے ان کی جگہ پوری کرنے کے لیے 3 تو آج مل ہی گئے، باقی 7 بھی آج کل میں مل جائیں گے، ان کی گنتی کم نہیں ہوگی۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ میجر رائے کی طرف اچھالی۔ یس سر۔ میجر رائے جانتا تھا کہ اس موڈ میں دکھائی دینے والا کرنل گوپال کرشنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میر صاحب، اس ایریا کا ہر نوجوان جو دہشت گردی میں ملوث ہے زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ تینوں متشبہ دہشت گرد ہیں تو معمولی ملزم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان حالات میں رادے شیام کو اغوا کرنے کی ہمت کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ یقیناً اگر وہ اس طرف آئے تو رادے شیام کو اغوا کرنے کی نیت ہی سے آئے ہوں گے۔ میرا خیال ہے اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بچ کر نکل جائے تو ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ اس نے میجر رائے کو اپنا منصوبہ سمجھاتے ہوئے فوراً صورتحال کا کنٹرول خود سنبھالنے اور اسے پل پل کے واقعات سے آگاہ رکھنے کی ہدایت کر کے رخصت کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے میجر رائے ان ایکشن تھا۔ اس نے اپنے منصوبے کے مطابق ریسٹ ہاؤس کی نگرانی پر مامور اپنے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ یہاں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے اور ڈی آئی جی رادے شیام کو محفوظ راستوں سے راہ کے سیف ہاؤس میں منتقل کر دیا جائے۔ میجر رائے کے احکامات موصول ہوتے ہی راہ کی ٹیم حرکت میں آ گئی تھی۔ انہوں نے رادے شیام کو اعتماد میں لے کر اگلے 10 منٹ کے اندر یہاں سے نزدیک ہی اپنے ایک سیف ہاؤس پر منتقل کر دیا تھا۔ رادے شیام کی حفاظت پر متعین بی ایس ایف اور آرمی کے جوانوں کو کانوں کان بھی خبر نہ ہو سکی کہ راگ خصوصی بلیک کیٹس نے اگلے 20 منٹ میں ریسٹ ہاؤس کے گرد گرد 3 فرلانگ کے ایریا کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ان کی ترتیب ایسی تھی کہ جن کے درمیان سے نکلنا مجاہدین کے لیے بہت مشکل ہوتا۔ یہ بھارتی فوج کے خصوصی کمانڈوز تھے جنہیں کمانڈو ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد راہ کی کمان میں دے دیا جانا تھا۔ یہ راہ کا عسکری ونگ تھا جسے بطور خاص مار دھاڑ اور قتل و غارت کی ترتیب دی جاتی تھی۔ یہ لوگ درندوں کی طرح خون کی بو پر لپکتے اور اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر رکھتے تھے۔ اس گروپ کو آج 3 مجاہدین کی زندہ گرفتاری کے لیے میدان میں اتارا گیا تھا۔ انہیں کرنل گوپال کرشنا نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو کم از کم ایک مجاہد کو زندہ اس کے حضور پیش کیا جائے۔ بلیک کیٹس کا حکم ہضم کرنا خاصا مشکل تھا، لیکن اپنے اعلیٰ افسران کے حکم کی تعمیل ان پر لازم تھی۔ میجر رائے یہاں سے قریباً جو 2 کلومیٹر دور ایک بختر بند گاڑی میں اپنا فیلڈ ہیڈ کوارٹر سجائے بیٹھا تھا۔ بلیک کیٹس کی کمان براہ راست اس کے ہاتھ میں تھی۔ اندھیرے میں دن کی روشنی کی طرح کام کرنے والی دوربینوں والے بلیک کیٹس نے اندھیروں میں چاروں طرف نگرانی شروع کر دی تھی۔ جلد ہی ان کو گوہرے مقصود ہاتھ آتا دکھائی دیا۔ واکی ٹاکی پر آپریشن کمانڈر کو میسج مل گیا تھا کہ ریسٹ ہاؤس کی پشت پر موجود جنگل کے عقب میں پہاڑی کے دامن میں بنے قبرستان کی طرف سے 3 سائے اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ کمانڈر مختار نے ریسٹ ہاؤس کی طرف جانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا تھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اگر اس علاقے میں عام سیکیورٹی فورسز ہی موجود رہتی تو انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی یا پھر کرنل گوپال کرشنا کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے ڈی آئی جی رادے شیام کے اغوا کے خطرے کے پیش نظر رکھا اور مناسب انتظامات کیے ہوئے تھے۔
اسٹینڈ بائی آپریشن کمانڈر نے میجر رائے کو اطلاع دینے سے پہلے اپنے نوجوانوں کو حالت جنگ میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ میجر رائے نے اس کا پیغام موصول ہوتے ہی اپنے سامنے گاڑی کی دیوار پر لٹکتے نقشے پر کچھ لکیریں کھینچ کر مجاہدین کی طرف اس طرف آنے والے راستے کا تعین کیا۔ وہ مجاہدین کی اختیار کردہ حکمت عملی پر حیران رہ گیا۔ اس سمت سے حملے کا گمان تو کسی کو گزر ہی نہیں سکتا تھا۔ سامنے کی طرف سے راستہ خالی کر دو اور انہیں احتیاط سے پشت سے گھیرا ڈالو۔ میجر رائے نے اپنے جوانوں کو اگلا حکم جاری کیا۔ بھارتی بلیک کیٹس نے اپنے اعلیٰ ترین مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجاہدین کی پشت پر اپنا نصف دائرہ مکمل کر لیا تھا۔ اب انہوں نے اپنی دانست میں ان کے فرار کی تمام راہیں مسدود کر دی تھیں اور اگلے حکم کے منتظر بیٹھ گئے تھے۔ کمانڈر مختار آگے آگے چل رہا تھا، دونوں اس کے تعاقب میں پنجوں کے بال چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ جہانگیر کو یقین تھا کہ جس سمت سے ریسٹ ہاؤس کی پشت تک پہنچنے کا پروگرام کمانڈر مختار کے ذہن میں ہے، اس میں انہیں کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ اچانک ہی آگے چلتے چلتے کمانڈر مختار پیروں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے جہانگیر کو اپنے نزدیک بلایا اور اپنے گلے میں لٹکتی نائٹ ویژن دوربین اسے تھما کر سامنے کی سمت اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر جہانگیر نے دوربین اپنی آنکھوں سے لگائی اور سامنے اندھیرے میں نظریں جما دیں۔ ان کے سامنے کچھ فاصلے پر موجود درختوں کے عقب سے جھانکتا ڈاک بنگلہ دکھائی دے رہا تھا، جس میں رادے شیام ان کے مخبر کی اطلاع کے مطابق آرام کر رہا تھا، جسے انہوں نے یہاں سے اغوا کر کے لے جانا تھا۔ جہانگیر کو علم تھا کہ اگر کسی طرح وہ رادے شام تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے تو یہاں موجود پہرے داروں کی موجودگی میں بھی اسے گن پوائنٹ پر اغوا کر کے لے جا سکتے ہیں، کیونکہ ڈی آئی جی کی جان کو داؤ پر لگانے کا خطرہ کوئی بھی مول نہیں لے گا۔ انہوں نے منصوبہ یہی بنایا تھا کہ جہانگیر کھڑکی کے راستے ڈاک بنگلہ کے اس کمرے میں داخل ہوگا جہاں ان کے یقین کے مطابق رادے شیام موجود تھا۔ کمانڈر مختار اور ان کے تیسرے ساتھی نے کچھ فاصلے سے اس کی حفاظت کرنی تھی تاکہ اچانک پیش آمدہ صورتحال کا ادراک کر سکے۔ کمانڈر مختار خود کھڑکی کے راستے کمرے میں کودنے پر باضد تھا، لیکن اس کے زخمی بازو اور فربا جسم کے پیش نظر قرائے فال جہانگیر کے نام پڑا تھا۔ اسے مجاہدین نے خصوصی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ تینوں بڑی احتیاط سے قدم قدم چلتے بلاہر ڈاک بنگلے کی پشت پر موجود اس کھڑکی کے نزدیک پہنچ گئے، جسے گزر کر جہانگیر نے کمرے میں اترنا تھا۔ کمانڈر مختار اور اس کے دوسرے ساتھی نے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر پوزیشنیں سنبھال لی تھیں۔ ان کے پاس کچھ ہینڈ گرنیڈ اور ایک پستول کے علاوہ کچھ اور کپڑوں میں چھپا کر یہاں تک لانا ممکن ہی نہیں تھا۔ اپنے دانست میں تو وہ تینوں بڑی کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچ گئے تھے، لیکن ان تینوں کو اس بات کا علم ہی نہ ہو سکا کہ قبرستان سے یہاں تک ان کی ایک ایک حرکت پر بلیک کمانڈوز نے نظر رکھی تھی اور وہ بلی کے پنجوں کے بال چلتے ان کے تعاقب میں نصف دائرہ بناتے آ رہے تھے تاکہ موقع ملنے پر اپنے طے شدہ منصوبے پر انہیں للکار کر ہتھیار پھینکے اور گرفتاری کے لیے خود کو پیش کرنے کے لیے کہہ سکیں۔ بختر بند گاڑی میں موجود میجر رائے کو ایک ایک لمحے سے خبردار کیا جا رہا تھا اور وہ ایک ماہر فوجی کمانڈر کی طرح اپنا گھیرا مجاہدین کے خلاف آہستہ آہستہ تنگ کرتا جا رہا تھا۔ جہانگیر اب کھڑکی کے نیچے کھڑا حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس نے اسی کان کو اپنے گلے میں ہار کی طرح لٹکایا اور کھڑکی سے ملحقہ پر نالے کے ذریعے دیوار پر چڑھنے لگا۔ پرانے طرز کی حامل عمارت کی کھڑکی قدرے بلندی پر بنی ہوئی تھی۔ جہانگیر نے اس پر ساتھی پر نالے کے ذریعے قدرے اوپر جا کر کھڑکی کھول کر اندر کودنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ابھی اس نے بمشکل پر نالے پر اپنے ہاتھ جمائے ہی تھے جب اچانک اسے محسوس ہوا جیسے وہ اندھا ہو گیا ہو۔ ڈاک بنگلے کی چھت سے سرچ لائٹ کی تیز روشنیاں اچانک یوں جاگیں کہ انہوں نے رات کو دن میں بدل دیا۔ ہالٹ، ہینڈز اپ، خبردار! اس کی چاروں طرف سے آوازیں سنائی دیں۔ جہانگیر دھپ کی آواز پیدا کرتا زمین پر قدموں کے بوجھ پر آ گرا۔ اسی اثنا میں کمانڈر مختار نے اپنی جان پر کھیل کر جس لگائی اور بہت نزدیک پہنچ کر پستول سے یکے بعد دیگرے 2-3 گولیاں سرچ لائٹ پر فائر کر دیں۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ 2 گولیاں لائٹ پر لگیں اور اندھیرا چھا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کے گردا گرد گولیاں بارش کے اولوں کی طرح گرنے لگیں۔ دشمن انہیں طے شدہ اسکیم کے مطابق ہراساں کرنے کے لیے اس انداز سے فائرنگ کر رہا تھا کہ وہ گھبرا کر ہتھیار پھینک دیں اور ہاتھ کھڑے کر کے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیں، لیکن ان کی توقعات کے برعکس ان کا مقابلہ آہنی ارادوں کے مالک مرد مومنوں سے تھا جنہوں نے اس طرح جیتے جی ہتھیار پھینکنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ مختار نے پلک جھپکنے میں اپنے 3 اطراف ہینڈ گرنیڈ پھینک دیے تھے۔ یہی عمل تیسرے مجاہد نے اختیار کیا جبکہ جہانگیر نے اپنی گن سیدھی کر لی تھی اور وہ اپنے اندازے سے اس سمت بھاگا تھا جس طرف اس کی دانست میں حملہ آور موجود نہیں تھے۔ کمانڈر مختار اور اس کے ساتھی نے اپنی جنگی تربیت کے مطابق الگ الگ سمت میں پسپائی اختیار کی تھی۔ منجے ہوئے سپاہیوں کی طرح انہوں نے ایک ہی طرف فرار ہونے کی بجائے 3 مختلف سمتوں میں فرار اختیار کیا تھا تاکہ دشمن کی طاقت منتشر ہو جائے اور تمام فوجی ایک ہی طرف اپنا زور صرف کرنے کے بجائے تینوں سمتوں میں الجھ جائیں۔ ان کی یہ حکمت عملی قدرے کامیاب رہی تھی۔ اندھیرے میں انہیں دشمن دکھائی تو نہیں دیا تھا، البتہ گولیاں ان کے نزدیک سے گزر رہی تھیں۔ ان کا ایمان تھا کہ کوئی غیبی طاقت انہیں اس اندھا دھند فائرنگ سے محفوظ رکھ رہی ہے، کیونکہ بلیک کیٹس کے پاس نائٹ ویژن موجود تھیں۔ ان کی بندوقوں پر یہ دوربینیں نصب تھیں جن کی مدد سے وہ رات کے اس اندھیرے میں بھی اپنا نشانہ آسانی سے تلاش کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس کمانڈر مختار کے ہاتھ میں پکڑی دوربین کہیں گر پڑی تھی
لیکن کیا مجال وہ جو ذرا بھی اس صورتحال سے گھبرایا ہو، وہ ماہر فوجیوں کی طرح سیدھا بھاگنے کی بجائے آڑا ترچھا ہو کر درختوں کی آڑ لے کر بھاگ رہا تھا۔ اس طرح وہ قدرے محفوظ ہو گیا تھا۔ ان کا تیسرا ساتھی بھی بڑا منجا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے آئیں دائیں بائیں 2 ہینڈ گرنیڈ پھینک کر دشمن کو ایک مرتبہ تو چکرا کر رکھ دیا اور اب اپنے پستول سے اکا دکا فائر کرتا تیسری سمت میں بھاگ رہا تھا۔ جہانگیر نے فرار کے وقت اپنی فائرنگ کی زد میں آنے والے 3 بھارتی کمانڈوز کو گرتے دیکھا تھا۔ تینوں شاید اس کے نزدیک ہی کہیں پوزیشن لیے ہوئے تھے اور اچانک ہی اس کے سامنے آ کر اس کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ اب سامنے کی سمت فائرنگ کرتا وہ بڑی بڑی گھاس میں بھاگتا چلا گیا۔ جب اس کا پاؤں اچانک ہی راستے میں آنے والے کسی بڑے پتھر سے ٹکرایا اور وہ سامنے کی سمت لڑکتا چلا گیا، اچانک ہی اس کے سر پر 10-12 کمانڈوز براجمان تھے۔ انہوں نے بہت پہلے سے یہاں اس کے لیے جال بچھا رکھا تھا۔ زمین پر وہ منہ کے بال گرا تھا۔ اوزی اس نے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی جس پر ایک بھاری قدم آن پڑا۔ حملہ کی تعداد کو اسے ابھی علم نہ ہو سکا کیونکہ 15-20 بلیک کیٹس اسے وحشیوں کی طرح پیٹ رہے تھے۔ انہوں نے عملاً جہانگیر کو ٹھوکروں پر رکھا ہوا تھا اور یہ دیکھے بغیر مار رہے تھے کہ اس کے جسم پر چوٹ کہاں لگتی ہے۔ جہانگیر کے لیے فی الوقت ان کی ٹھوکروں سے بچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے ممکنہ حد تک مزاحمت کی لیکن کہاں تک۔ بمشکل 5 منٹ بعد اسے آسمان پر ستاروں کی بارش ہونے کا احساس ہوا اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے بے ہوش جسم کو بھی بلیک کیٹس دیر تک تحتۂ مشق بناتے رہے۔ اپنے دانش میں انہوں نے اس طرح جہانگیر سے اپنے 3 ساتھیوں کی موت کا بدلہ لے لیا تھا جو اس کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے۔ بلیک کیٹس شاید اسے اسی طرح مارتے ہوئے جان سے مار دیتے، لیکن میجر آئے نے سختی سے حکم دیا تھا کہ اسے زندہ گرفتار کیا جائے اور اب وہ زندہ درگور جہانگیر کو ایک کھلی جیپ میں پھینک کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ انہوں نے اس خدشے کے پیش نظر کہ شاید وہ اس حالت میں بھی فرار نہ ہو جائے اور اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ دیے تھے۔ اس سفر کا اہتمام جلد ہی رسوائے تمانا رے 20 انٹیروگیشن سینٹر پر ہوا تھا، جہاں بھارت کی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ایک مشترکہ ٹیم 9 گرفتاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی اور انہیں ناکردہ گناہوں کے اقرار کے لیے مجبور کر دیتی تھی۔ اس انٹیروگیشن سینٹر سے متعلق بہت سی ظلم و بہمت کی کہانیاں درج تھیں اور زبان زد ہاس و عام تھی۔ یہاں آنے والا کوئی خوش قسمت ایک طویل عرصے بعد یہاں سے معذور ہو کر کسی جیل میں پہنچا دیا جاتا تھا، لیکن ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ زیادہ تر آنے والوں کو اذیتیں دے کر جان سے مار دیا جاتا تھا۔ ان کے جسم سے گوشت اتار لینا، جسم کی ہڈی توڑ دینا، جسم کے کسی حصے کو جلانا یہاں کا معمول تھا۔ جہانگیر کو بے ہوشی کی حالت میں انہوں نے لا کر ایک کوٹری میں پھینک دیا۔ اسے ہوش آیا تو جسم کے لیے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو اس پر ہونے والا بے پناہ تشدد تھا اور دوسری طرف یہاں کے محافظوں نے اس کی ایک ٹانگ کو ہتھکڑی لگا کر اسے دروازے کی لوہے کی سلاخ کے ساتھ اس طرح باندھ دیا تھا کہ اس کے لیے اپنے جسم کو اپنی مرضی سے حرکت دینا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ جہانگیر نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو اسے گزرے ہوئے سارے واقعات یاد آنے لگے۔ اب اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کس جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے جسم کو بے حس و حرکت چھوڑ دیا کیونکہ سلاخوں کے سامنے موجود پہرے دار نے اس پر ہی نظریں جما رکھی تھی۔ جہانگیر چاہتا تھا کہ اس کے ہوش میں آنے کی خبر پا کر اس طرف آنے والے اسٹاف کی آمد سے پہلے وہ کم از کم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے ان کمزور لمحات میں ثابت قدمی کی التجا کی۔ اپنی تربیت کے بل پر اس نے اپنی جسمانی حالت پر کنٹرول کر لیا تھا اور اب اپنی روحانی تربیت کے سہارے خود کو نارمل کر کے آنے والے حالات کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اچانک ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گوشت کی حرکت سے جسم کی تمام ہڈیاں چٹک کر رہ گئی تھیں اور درد کی تیز لہریں اس کے روئے روئے میں سرایت کر گئی تھیں، لیکن وہ خود کو بہت مضبوط محسوس کر رہا تھا۔ اس مرحلے پر وہ دشمن کے سامنے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے دم رخصت بیس کمانڈر نے بتایا تھا کہ کسی مجاہد کی زندگی کے کمزور ترین لمحات وہ ہوتے ہیں جب وہ بھارتی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر اپنے ایمان اور صدق کی سلامتی قائم رکھنا ہی کسی مجاہد کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یہ امتحان کی گھڑیاں تھیں۔ اسے ماضی کی طرح یہاں بھی سرخرو ہونا تھا۔ اسے بھارتیوں کو بتانا تھا کہ ان کے ظلم و جبر کے سامنے، ان کی بے پناہ قوت کے سامنے بھی وہ خود کو بے بس محسوس نہیں کر رہا۔ اسے غاصبوں کو احساس دلانا تھا کہ دنیا کی مضبوط ترین فوج رکھنے کے باوجود وہ ان نہتے مجاہدوں کے سامنے بے بس ہیں۔ وہ یہاں شکست تسلیم کرنے نہیں آیا تھا، وہ یہاں شکست خوردہ بن کر نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا اگر اسے دشمن نے زندہ گرفتار کر لیا ہے؟